अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है हवस से गया ईमान, ब्लैकमेलिंग से बनी दास्तान, गिलगित के पैरामेडिकल स्कूल की नर्स शबाना अख्तर का मुकदमा। पाकिस्तान के दूर दराज देही इलाकों में काम करने वाली लड़कियां, जच्चा बच्चा और औरतों की सेहत के बारे में रहनुमाई है जिनका काम, और इस तरह मुल्क की तरक्की के साथ ही बना रही हैं अपना नाम। ट्रेनिंग पाती हैं मिडवाइफरी स्कूलों में, जिनकी शाखें पूरे मुल्क में फैली हैं। नेशनल MNCH प्रोग्राम के तहत ये कम्युनिटी मिडवाइफरी स्कूल न सिर्फ दे रहे हैं लड़कियों को बाइज्जत रोजगार, बल्कि देहाती इलाकों में सेहत के हवाले से काम करने वाले अहम इदारों में होता है इनका शुमार। मगर पुलिस फाइल में दर्ज है एक ऐसा केस जिसने पहुंचाई गिलगित के मिडवाइफरी स्कूल में काम करने वाली सारी लड़कियों के दिलों को ठेस। गिलगित खूबसूरत पहाड़ों, दिलकश मौसमों और बहते झरनों की सरजमीन। इन कुदरती नजारों से लुत्फ अंदोज होते हैं इस इलाके के खूबसूरत और नर्म दिल मकीन, बुलंद तरीन कोहसार और सब्जाजार दिल मोह लेते हैं, और आंखों को यहाँ के दिलकश नजारे खीरा कर देते हैं। एसपी मूसा लाया है केस एक नर्स का, जो नर्सिंग की तरबियत हासिल करने के लिए पहुंची पैरामेडिकल स्कूल गिलगित। उसने मिडवाइफरी हॉस्टल में एडमिशन क्यों लिया और उसके साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं। ये तस्वीर है शबाना अख्तर की। शबाना अपने गांव अस्तोर चौंगरा को छोड़कर गिलगित के पैरामेडिकल स्कूल आई थी। यहाँ उसे एक मसले का सामना करना पड़ा। पैरामेडिकल स्कूल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के तहत काम करता था, मगर स्कूल में हॉस्टल की सहूलत मुयस्सर नहीं थी। हमने दाखिला तो दे दिया उनकी रिक्वेस्ट पे, लेकिन हमने पहले उनको अर्ज किया था कि हमारे पास अरेंज नहीं है। हॉस्टल की फैसिलिटी DHQ हॉस्पिटल में नहीं है, लिहाजा उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया था कि आप मतलब इनको मिडवाइफरी हॉस्टल में इनको रखें। DHQ हॉस्पिटल में हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से इसको हमने MS और इनकी रिक्वेस्ट पे हमने इनको यहाँ पे रखा हुआ था। पराए देश में आई शबाना अख्तर 5 दीगर लड़कियों के साथ मिडवाइफरी स्कूल के हॉस्टल में ठहरा दी गई। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसमें लुट गई एक लड़की की जवानी। हुकूमत के जेर इंतजाम चलने वाले इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में कई खातून नर्सें काम करती हैं। रात की शिफ्ट तकरीबन तमाम नर्सों के लिए एक खौफनाक ख्वाब है, क्योंकि रात की शिफ्ट में वो अपने आप को मर्द वर्करों के सामने गैर महफूज तसव्वुर करती है। रात की शिफ्ट में ही जिनसी तौर पर हरासा किए जाने पर नर्सें गलत काम पर मजबूर हो जाती हैं और अपने बुनियादी मकसद से दूर हो जाती हैं, मगर शबाना बाकायदगी से अपनी ड्यूटी निभाती और वक्त पर हॉस्टल चली जाती। ये जो स्टूडेंट थी शबाना अख्तर, ये ट्रेनिंग कर रही थी DHQ हॉस्पिटल के अंदर में। ये सुबह जाती थी ड्यूटी पे और 8:30 बजे यहाँ से जाती थी और 2 बजे हॉस्टल वापस आ जाती थी। तो ड्यूरिंग हॉस्टल में स्टे के दौरान हमने इसकी कोई ऐसी मतलब बात नहीं सुनी थी, ना वो उसके खिलाफ हमने कोई शिकायत सुनी थी वार्डन से या अपनी सहेलियों से। वो बहुत अच्छी तरह से वहाँ हॉस्टल में रहती थी, आज तक उसकी कोई कंप्लेन हमने नहीं सुनी थी। ये लड़की इतनी शरीफ थी, खुसूसन शबाना के हवाले से, आज तक इसने कभी उसने स्टाइपेंड की भी बात नहीं की। और तो छोड़ो, बाकी ये बहुत अच्छी ताबेदार लड़की थी, ठीक ठाक आती थी ट्रेनिंग पर और क्लास पे आती थी, कभी गैर हाजिर नहीं होती थी, बाकायदगी से क्लास में आती थी, क्लास अटेंड करती थी, बाकायदे से जाती थी। और किसी के साथ इस मामले में कभी मैंने इसको न देखा न सुना, न हमने उसको इस तरीके से इसी मामले में
کہ اس کا انٹرفیئر کوئی اس کا ذاتی معاملہ کوئی نہیں، اور نہ اس نے کبھی ایسی کوئی شکایت کی ہمیں کہ مجھے کسی قسم کا مسئلہ ہے۔ مڈ وائفری ہاسٹل جس میں شبانہ اور 5 دوسری نرسوں کے قیام کی اجازت بڑی گزارشات کر کے لی گئی تھی، ایک محفوظ جگہ تھی۔ دور دراز والوں کو ہم نے دے دیا، ہیڈ کوارٹر میں یا آس پاس نزدیک والوں کو ہم نے نہیں دیا ہاسٹل، وہ جگہ بھی نہیں تھی۔ تو جتنے جہاں دور سے بہت دور سے جو آئے تھے ان کو ہم نے ان کی ریکویسٹ پر اور ہم نے ان کو مڈ وائفری کے پرنسپل کو ریکویسٹ کر کے ہم نے وہاں جگہ ان کو ارینج کیا، اور ارینج کر کے ان کو وہاں ہم نے شفٹ کیا۔ اس میں تھوڑا بہت ہم نے کوشش کی، کیا نام دیتے ہیں، بوری بستر وغیرہ ہم نے دے دیا، ہاسٹل تھا، کمرہ خالی تھا، ان کو دے دیا، ہاسٹل میں باقاعدہ وہ رہ رہے تھے۔ مڈ وائفری میں تربیت حاصل کرنے والی لڑکیوں سے ہاسٹل بھرا رہتا تھا، کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، سیکیورٹی سخت تھی اور ہاسٹل میں کوئی مرد نہیں آ سکتا تھا۔ سیکورٹی کے حوالے سے بھی ہمیں تسلی تھی، باقاعدہ وہاں پر ڈے اینڈ نائٹ چوکیدار تھے، تو ایسے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ ہم اس میں سے کہ پریشان ہو جائے یا ہم کوئی ایسا ان کے ساتھ زیادتی والی کوئی بات بھی نہیں تھی، کیونکہ ہمارے پاس بندوبست جو سیکورٹی کے حوالے سے وہاں بھی ایک لیڈیز پرنسپل تھی، ہاؤس مادر ہوتی تھی، دن کو ایک ہوتی تھی، نائٹ کو بھی ایک ہوتی تھی۔ اچھا، گیٹ پر 2 سیکورٹی تھے، ایک ایوننگ نائٹ پر تھا، ایک مارننگ پر تھا۔ وہ باقاعدہ طور پر ان کی باقاعدہ ان آؤٹ کا جو ہے باقاعدہ پروگرس، ان کے والدین، ان کے رشتہ دار جو آتے تھے، وہ ہاسٹل کا جو ایک سسٹم ہوتا ہے نظام طریقے سے، اس لحاظ سے ان کی ملاقات ہوتی تھی۔ باقی ادروائز بحیثیت پرنسپل میں نے کبھی ان کے ساتھ میں بھی نہیں جا سکتا تھا۔ مگر اس ہاسٹل کی وارڈن جمیلہ ایک اور طرح کی خاتون بن گئی تھی، اس کے دل میں تھے ہوس کے طوفان اور جذبات، جس کی وجہ سے بن گئے تھے اس کے مبینہ طور پر ندیم عباس کے ساتھ غلط تعلقات۔ جمیلہ نہ تو ندیم سے دور جا سکتی تھی، نہ اب اپنے آپ کو اس غلط کام سے پیچھے ہٹا سکتی تھی۔ وہ ندیم عباس سے ملتی ملاتی اور اس کا دل لبھاتی، وہ اسے انجانے راستوں سے گزار کر ہاسٹل لے آتی۔ یا خود اس سے ملنے کے لیے بغیر بتائے نکل جاتی۔ یہ ملاقاتیں بڑھ گئیں اور جمیلہ پوری طرح بگڑ گئی۔ اسی دوران ندیم کی نظر استور چونگر گاؤں سے آئی نرس شبانہ پر پڑی، اور شبانہ کے لیے آ گئی بڑی مشکل گھڑی۔ شبانہ کا تعلق تھا پیرا میڈیکل اسٹاف کے ساتھ، اسی لیے ندیم کو آسان لگا اس پر ڈالنا ہاتھ۔ مڈ وائفری ہاسٹل DHQ اسپتال میں کام کرنے والی نرسوں کے اوقات کار سے زیادہ آشنا نہیں تھا۔ پیرا میڈیکل کی نرسیں جب چاہتی چلی جاتیں اور جب چاہتی ہاسٹل آ جاتی۔ ندیم نے 1-2 بار ڈورے ڈالنے کی کوشش کی شبانہ اختر پر، مگر ہر بار وہ نکل جاتی نظر بچا کر۔ اس نے شبانہ کو قابو کرنے کے لیے رابطہ کیا جمیلہ سے۔ جمیلہ کے تعلقات شبانہ سے اچھے نہیں تھے، ان میں ہو جاتی تھی تکرار، اور جمیلہ شبانہ کو ڈانٹتی رہتی تھی بار بار۔ اگر جمیلہ ندیم کا کام نہ کرتی تو ہر وقت اس کی بلیک میلنگ سے ڈرتی، اس لیے اس نے دیا ندیم کا ساتھ شبانہ کو اس کا بنانے کے لیے اور اس کے دل میں ندیم کا پیار بٹھانے کے لیے۔ اس نے شبانہ کے ساتھ تعلقات اچھے بنانے کی کوشش کی اور کچھ غیر اخلاقی باتیں ریکارڈ کر کے ندیم تک پہنچانے کی کوشش کی۔ موبائل فون میں کچھ باتوں کا ریکارڈ جب ندیم کے پاس آیا تو اس نے وہ سارا ریکارڈ شبانہ کو دکھایا۔ اس نے مبینہ طور پر بلیک میلنگ سے شبانہ کو ڈرایا، جس سے وہ مجبور ہو گئی اور اپنے ایمان سے دور ہو گئی۔ دن گزرتے رہے،
اس نے ایک دن شبانہ کو گاڑی میں بٹھایا اور گلگت سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر دنیور گاؤں لے گیا۔ وہاں اپنے ایک عزیز مظفر حسین کے گھر اس نے رات گزاری اور شبانہ کو اپنی بیوی ظاہر کیا۔ ایک دن DHQ اسپتال میں کام کرنے والے ایک ملازم شفقت نے مبینہ طور پر گاؤں جٹیال کی جانب جاتے ہوئے ندیم اور شبانہ کو دیکھا۔ وہ ندیم کو جانتا تھا اچھی طرح سے۔ اس نے ندیم کو سرزنش کی کہ وہ ایسا نہ کرے۔ DHQ اسپتال میں کام کرنے والے دوسرے 2 ملازم جرار حسین اور اشفاق حسین شفقت کے دوست تھے۔ وہ ندیم اور شبانہ کی باتیں کرتے اور ان کو ترچھی نظروں سے دیکھا کرتے۔ شبانہ ہسپتال کے ان 3 ورکرز کی گفتگو کا موضوع بن گئی تھی۔ شبانہ کی کہانی سے جڑے اہم پہلو سے پردہ اٹھائیں گے، مگر ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد دیکھیے SMS کا آنا بن گیا مصیبت کا بہانہ۔ شبانہ اختر کیس میں آگے کیا ہوا؟ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا ندیم کے ساتھ جمیلہ اور شبانہ کے تعلقات کے بارے میں۔ ہسپتال کے ان 3 ورکرز کے بارے میں بھی بات ہوئی۔ بظاہر ان تینوں کے ساتھ شبانہ کا کوئی تعلق نہیں تھا، مگر 12 مئی 2011 شبانہ کے موبائل فون پر ایک SMS آیا۔ یہ دیکھیے شبانہ کے موبائل فون پر آیا ہوا یہ SMS، جولائی کی 12 تاریخ اور وقت تھا دوپہر 12:19 کا۔ میسج میں لکھا ہے، کہاں پہنچی ہو؟ کوئی شبانہ کو کہیں پہنچنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ کون تھا؟ شبانہ نے یہ نمبر ان نون کے نام سے اپنے موبائل میں سیو کر لیا۔ ابھی پہلے SMS کو 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک اور SMS آیا، کہاں پہنچی ہو؟ بولو، ہم جرار کی دکان کے پاس ہیں۔ 12:22 پر آئے ہوئے اس SMS نے میسج بھیجنے والے کا تعلق جرار حسین سے جوڑا۔ شبانہ یہ SMS دیکھ کر چونک اٹھی۔ کیا جرار یا اس کا کوئی ساتھی یہ میسج کر رہا تھا؟ 12:27 میسج بھیجنے والے نے پوچھا، آنا ہے کہ نہیں؟ شبانہ کے ذہن میں سوالات کی بھرمار تھی۔ کیا اسے میسج کرنے والے کی بات مان لینی چاہیے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر اس کا تعلق جرار کے ساتھ ہے بھی تو وہ اس سے ملنا کیوں چاہتا ہے؟ ابھی وہ شش و پنج میں ہی تھی کہ موبائل نے ایک اور SMS آنے کا الارم بجایا۔ میسج میں لکھا تھا، مجھ سے ملو ورنہ اس لڑکے کو بہت مسئلہ ہوگا، مجھے تم سے ملنا ہے۔ شبانہ کی الجھن بڑھ گئی۔ جرار کا یہ ساتھی ندیم اور اس کے تعلقات کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ شبانہ جرار کو جانتی تھی، لیکن جرار یا اس کا دوست اس کو اس طرح بلیک میل کرے گا یا ندیم کے ساتھ اس کے تعلقات کو اس طرح استعمال کرے گا، اس کا اسے اندازہ ہرگز نہیں تھا۔ اس لڑکے کی خیر چاہتی ہو تو مجھ سے ملو، مجھے آپ سے کام ہے، ورنہ آج اس کے گھر ہم جائیں گے۔ شبانہ گلگت میں تنہا تھی۔ اس کا بظاہر کوئی دشمن نہیں تھا۔ حالات جیسے بھی تھے اس کے لیے زیادہ برے نہیں تھے، مگر شاید ندیم کا نام لے کر کوئی اسے بلیک میل کر رہا تھا، کوئی بنانا چاہتا تھا اس کو ہوس کا شکار، اور ایک SMS کے ذریعے کر رہا تھا اس کا اظہار۔ اسی لمحے اس نے سوچا کہ اسے کچھ کرنا چاہیے، یوں ہی خامخواہ نہیں ڈرنا چاہیے۔ اس نے اپنے باپ کو یہ SMS بھیجا، بابا اگر مجھے کچھ ہو جائے تو سید جرار اس کا ذمہ دار ہوگا۔ مگر یہ میسج اس کے باپ تک نہ پہنچ سکا۔ میسج ڈیلیوری فیل ہو گئی۔ شاید اس کی وجہ موبائل نیٹ ورک میں کوئی خرابی تھی۔ اس نے ندیم سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ندیم کو کی ایک مس کال۔ ندیم نے ٹیلی فون کیا
اور شبانہ نے اس سے فوراً ملنے کا اندیا دیا۔ ندیم نے جمیلہ کو ٹیلی فون کیا کہ وہ شبانہ سے ملنا چاہتا ہے۔ شبانہ ہاسٹل سے باہر ندیم سے ملنے کے لیے آ گئی۔ اس نے ندیم کو ایک ایک میسج دکھایا اور اپنا خوف بتایا۔ ندیم نے حیرت کا اظہار کیا اور شبانہ سے کہا کہ وہ اپنا فون اس کو دے دے، وہ اس مسئلے کو خود دیکھ لے گا، مگر شبانہ ندیم کو موبائل دینے سے کترائی اور بہانے کے طور پر کوئی بات بنائی۔ ندیم نے اسے کہا کہ وہ اس کا ساتھی ہے، وہ اس کے موبائل کو غلط استعمال نہیں کرے گا، مگر شبانہ موبائل دینے سے جھجک رہی تھی۔ اس کے دل میں جیسے کوئی بات کھٹک رہی تھی۔ ابھی وہ کسی فیصلے تک پہنچنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ ندیم نے موبائل اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور شبانہ کو تسلی دی کہ وہ گھبرائے نہیں۔ شبانہ کو اس نے ہاسٹل چھوڑا اور خود DHQ اسپتال کو دوڑا۔ اس نے جرار، اشفاق اور شفقت کو لیا ہاتھوں ہاتھ اور شبانہ کو بلیک میل کرنے کے بارے پوچھی بات۔ ان تینوں کے درمیان ہوئی شدید تکرار اور ایک دوسرے کے خلاف کھل کر کیا گیا اظہار۔ جب اس نے موبائل شبانہ کا جرار حسین کو دکھایا اور ایک ایک میسج پڑھ کر سنایا تو جرار نے ندیم پر ہی الزام لگایا اور کہا کہ وہ واپس جائے اور شبانہ کا فون اس کو دے کر آئے۔ ندیم اسپتال سے نکل گیا اور شبانہ کے بھائی افتخار کا نمبر ملایا۔ اس نے بلیک میلنگ کے بارے میں اسے سب بتایا اور کہا کہ شبانہ کی جان کو خطرہ ہے۔ خود کو اس نے ظاہر کیا شبانہ کا منہ بولا بھائی اور اس طرح بات گھمائی۔ شبانہ کے بھائی کو کچھ سمجھ نہ آئی کہ کیا ہونے والا ہے۔ شبانہ خطرات میں گھر چکی تھی۔ ایک جانب جرار کے ساتھیوں کے SMS اور دوسری جانب ندیم، جو اپنے آپ کو شبانہ کے سگے بھائی کے سامنے ظاہر کر رہا تھا، شبانہ کا منہ بولا بھائی۔ شبانہ پر کیا بیتی اور حالات کس جانب گئے یہ ہم آپ کو بتائیں گے، مگر ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد دیکھیے آشنائی میں جوانی گوائی، کیس نے لیا ایک نیا موڑ، نرس شبانہ اختر کے ساتھ کیا بنی؟ بریک پر جانے سے پہلے آپ نے دیکھے وہ SMS جو شبانہ کو موصول ہوئے، جن میں اسے ملنے کے لیے کہا گیا اور نہ ملنے کی صورت میں خطرناک نتائج کی دھمکی دی گئی۔ دوسری جانب ندیم، جس کے شبانہ کے ساتھ غلط تعلقات تھے، وہ اپنے آپ کو شبانہ کے سگے بھائی کے سامنے شبانہ کا منہ بولا بھائی ظاہر کر رہا تھا۔ شبانہ کے حقیقی بھائی افتخار نے اس کے نمبر پر فون کیا تو وہ بند تھا۔ اس نے شبانہ کی ایک روم میٹ کا نمبر ملایا اور شبانہ کو بات کرنے کے لیے بلایا۔ اس نے شبانہ سے پوچھا کہ اس کا ٹیلی فون کیوں بند ہے۔ وہ غصے میں رہا تھا بول اور شبانہ کرتی رہی ٹال مٹول۔ وہ اپنے بھائی سے کیا کہتی اسے سمجھ نہیں آئی۔ افتخار کے دل میں کوئی شک بیٹھ گیا اور اس نے گلگت جانے کا ارادہ باندھ لیا۔ ندیم کا فون کرنا اور شبانہ کا آئیں بائیں شائیں کرنا اسے پریشان کر رہا تھا۔ ہاسٹل میں اگلا دن ایک عجیب طریقے سے شروع ہوا۔ تمام ہاسٹل میں چائے میں گویاں ہو رہی تھیں۔ بات پولیس تک پہنچ گئی، مگر کیسے؟ مئی کی 13 تاریخ صبح سویرے شبانہ کی ایک ہاسٹل میٹ ڈائننگ ہال میں آئی تو اس نے پنکھے سے ایک لاش لٹکتے ہوئے پائی۔ وہ چیختی ہوئی باہر کو بھاگی۔ ہاسٹل میں کوہرام مچ گیا۔ پنکھے سے لٹکتی ہوئی لاش شبانہ کی تھی۔ کیا شبانہ نے خودکشی کر لی تھی؟ یہ کپڑا جو اصل میں شبانہ کے نرسنگ سوٹ کا دوپٹہ ہے، پنکھے سے لٹک رہا ہے۔ اسی کے ساتھ لٹک رہی تھی صبح سویرے شبانہ کی لاش۔ اس میز پر پڑے ہیں پاؤں کے نشان۔ جب شبانہ پنکھے سے لٹک رہی تھی اور نکل رہی تھی اس کی جان۔ پولیس کو ٹیلی فون کیا گیا۔ پولیس
ہاسٹل پہنچی اور شبانہ کی لاش کو اپنے قبضے میں لیا۔ تو اس کی اطلاع صبح سویرے 5 بجے میرے سیکیورٹی گارڈ نے آ کے مجھے دی اور اس کے بعد میں فوراً یہاں پہ ہاسٹل میر وائفری ہاسٹل پہنچی اور میں نے یہاں پہ آ کے اپنے سارے ہمارے جو سینئر اتھارٹیز تھیں MS ڈائریکٹر اور سیکٹری اور ان کو ہم نے انفارم کیا۔ انہوں نے پھر یہاں پہ پولیس والوں کو سٹی تھانے میں انفارم کیا اور پولیس والے آئے، انہوں نے آ کے یہاں پہ اس کو اپنے لاش کو دیکھ کے انہوں نے اپنے قبضے میں لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے DHQ ہاسپٹل ریفر کیا اور پولیس والوں نے بعد میں ہم سے یہاں پہ اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ تو ناش جو تھی وہ لٹکی ہوئی تھی، وہاں سے ناش اتارنے کے بعد ناش کو پوسٹ مارٹم کے لیے، اس کو ہمارے قانون کی زبان میں 174 کی کارروائی کہتے ہیں۔ یہ تصویر شبانہ کے مرنے کے بعد کی ہے۔ پولیس نے اپنی تمام تفصیلات کو درج کیا اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائی۔ مگر کیا شبانہ نے خودکشی کی تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی نے اس کی جان لی تھی؟ پولیس کو تفتیش کا کٹھن مرحلہ طے کرنا تھا۔ 174 کی کارروائی کے دوران ہمیں شک گزرا کہ لڑکی کسی نے مجبور کیا ہے، کوئی ہراساں کیا گیا ہے۔ اس پر ہم نے عدالت سے پراپر 156 کی کارروائی کی استدعا کی کہ وجوہات معلوم کرنے کے لیے اس کو خودکشی کرنے کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ دولت علی، شبانہ کا باپ، ایک الجھا ہوا اور مغموم شخص دکھائی دیا۔ اسے اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ خودکشی اس نے نہیں کیا ہے، یہ مجھے پکا یقین ہے کہ ہمارا گھر میں یا گھریلو مسئلہ اس کے لیے کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی وجہ نہیں تھا۔ وہ خوشحال تھی بالکل اپنے نوکری میں، اور گھر میں آئی تو وہ خوش رہتی تھی۔ تو مجھے جہاں تک یقین ہے کہ اس کو کسی نے کیا ہے، کسی وجہ سے کیا ہے، تو بھی اس کو قتل کیا ہے۔ اسی دوران گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کی ایڈوائزر اور سیاحت کی وزیر سعدیہ دانش نے اسپتال کا دورہ کیا۔ وزیر سیاحت نے جائے وقوع کا معائنہ کیا اور مڈ وائف اور نرسوں سے بات کی۔ مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ گلگت بلتستان میں ویمن ہراسمنٹ کا یہ پہلا کیس ہے جس میں ایک بچی نے خودکشی کی ہے، اور اس کے پیچھے کچھ اس طرح کی چیزیں دوران تفتیش ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ چونکہ اس کیس کو میں بحیثیت خاتون اس حکومت کا حصہ ہونے کے حوالے سے اور بحیثیت پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی وومن میں گلگت بلتستان، یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ کیس ہے، اور اس کیس کے حوالے سے میں IGP صاحب کے ساتھ بھی اور ہمارے سٹی کے SHO ہیں ان کے ساتھ میں ان ٹچ ہوں، اور یہ مجھے روزانہ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ ندیم کو جب شبانہ کی موت کی اطلاع ملی تو وہ شبانہ کا موبائل لے کر پولیس اسٹیشن پہنچا اور اپنا بیان زیر دفاع 161 درج کرایا۔ ندیم نے بتایا کہ اس کے پاس شبانہ کا فون کیسے آیا۔ اس نے کہا کہ شبانہ نے یہ ٹیلی فون اسے دیا تھا تاکہ اس کے حقیقی بھائی تک پہنچا دیا جائے۔ اس نے وہ سارے SMS دکھائے جو شبانہ کو تھے آئے اور جرار اور اس کے دوستوں کے نام بتائے۔ جب تفتیش آگے بڑھی 156 کی، اسی دوران یہ ہو گیا کہ لڑکی کی موبائل ہمارے قبضے میں آ گئی۔ جو گواہ ہمارے پاس آیا اس نے یہ اپنی آزاد مرضی سے گواہی دے دی کہ فلاں 3 لڑکے اس لڑکی کو سیکچول اس کے لیے ہراساں کر رہے تھے، اور ان لڑکوں نے جب لڑکی نے مجھے موبائل حوالہ کیا اپنے بھائی کو کال کرنے کے لیے کہ بھائی کو بتاؤ یہ حالات ہیں، تو میں نے جب اس کے بھائی کو کال کر کے یہ سب کچھ بتایا، اس کے بعد یہی تینوں ملزمان وہ اس لڑکے کو بھی جو ہمارے پاس گواہ ہے اس کو بھی تھریٹ کرتے رہے ہیں کہ آپ لڑکی تک موبائل پہنچاؤ تاکہ لڑکی کو باہر نکالنا ہمارا کام ہے ہاسٹل سے۔ مگر کیا جرار اور اس کے دوست یار ہی تھے شبانہ کی موت کے ذمہ دار؟ پولیس کے لیے بہت سارے سوالات تھے جن کا جواب آنا تھا۔ تحقیقات کے دوران یہ واضح ہو گیا کہ ان 3 لڑکوں نے جو ملزمان ہیں، جو ہمارے پاس 2 کسٹڈی میں ہے، ایک ابھی گرفتار نہیں ہوا ہے، کہ انہوں نے پراپر اس کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا۔ تو ایسے حالات میں ہمارے پاس یہ ہوتا اگر کوئی کسی کے موت کے سبب بنے تو ہم اس کے خلاف سیکشن 322 قتل بالسبب، تو قتل بالسبب میں ان کا تفتیشی جو انویسٹیگیشن افسر تھا اس نے مراسلہ دے دیا۔ اس مراسلے پر ہم نے ان کے خلاف 322 میں مقدمہ قائم کیا، عدالت سے ان کی ریمانڈ حاصل کی گئی ہے، اور ان کے موبائلز ہمارے قبضے میں ہیں۔ لڑکی کے موبائل میں جو اس کے میسیج ان باکس میں
ان کے نمبر کے ساتھ میسیجز موجود ہیں اور اس کو تھریٹ کرنے کے بھی کچھ میسیجز موجود ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ جاؤ، کہاں آئی ہو، کہاں پہنچی ہو، نہیں آؤ گی تو اس لڑکے کا خیر نہیں ہوگا. ایسی چیزیں ہمارے پاس آن ریکارڈ موجود ہیں. پولیس نے فوری طور پر 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. کچھ ہی دن بعد تیسرا ملزم بھی پکڑا گیا. مگر شبانہ کیس کے سوالات بہت الجھے ہوئے تھے. ایک طرف ندیم جس کے شبانہ کے ساتھ غلط تعلقات تھے اسے ایک عرصے سے بلیک میل کر رہا تھا، اور دوسری جانب وہی ندیم شبانہ کے سگے بھائی کے سامنے اپنے آپ کو شبانہ کا منہ بولا بھائی ظاہر کر رہا تھا. جرار اور اس کے ساتھی ندیم کو غلط تعلقات سے روکتے تھے، مگر ملبہ ان پر ڈالا جا چکا تھا. مگر شبانہ کا قاتل کون تھا؟ کیا اس نے خودکشی کی؟ پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی موت لٹکنے کے باعث ہوئی. ہم نے کاز آف ڈیتھ ایکسکلوڈ کر لیا کہ یہ سوسائڈ ہے، مگر اس کے علاوہ ہم نے جو اور کرتے ہیں پوسٹ مارٹم سارے وسراس ہم کھولتے ہیں. ٹھیک ہے، ہارٹ دیکھا ہم نے، لنگ ان کا دیکھا، ایبڈامن دیکھا، یوٹرس، یہاں تک کہ پیلوک ایگزامینیشن تک ہم نے سارا کچھ کر لیا، کلیئر کیا کہ اس بچے کا کوئی ایسی زیادتی تو نہیں ہوئی ہے سچ. تو اس میں کوئی ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملی کہ کوئی زیادتی کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. مگر شبانہ کا باپ دولت علی میڈیکل رپورٹ سے متفق نہیں ہے. تو اسپتال والے اس کا اپنا سٹاف کو بچانے کے لیے جو پوسٹ مارٹم کیا وہ رپورٹ بھی ایسے دے دیا ہے کہ مطلب لڑکی لٹک گئی ہے، لٹکایا ہے کسی نے، مار کے لا کر لٹکایا ہے تو بھی اس کو لٹکایا ہے، زندہ اس کو لٹکایا ہے تو بھی اس کو لٹکایا ہے، کسی نے لٹکایا ہے. بلا وجہ آدمی اپنا آپ کو، کوئی کسی نے اپنا آپ کو نہیں لٹکاتا ہے. کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی وجہ نہیں تھی اس کو. 9 بجے اس نے ہمارے ساتھ بات کیا ہے، فون کیا ہے کہ میں کل اسٹور آتی ہوں ایگزام کے لیے. تو اسی رات کو یہ حادثہ ہوا ہے. جہاں تک ہمیں اندازہ ہے، ہمیں پورا یقین ہے کہ میری بچی کو جس نے کیا ہے تو بھی قتل کیا ہے. کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں ہماری طرف سے، اس کو پڑھنے میں کوئی پابندی نہیں، اس کے آنے جانے میں کوئی پابندی نہیں، اس کا اڑنے بیٹھنے کھانے پینے میں کوئی تنگی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، نہ اس کی نجی زندگی میں، نہ کوئی اس کی معاشرتی زندگی میں، کسی لحاظ سے بھی اس کو کوئی پریشانی نہیں تھی. لیکن پھر بھی اس ہسپتال والا کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس نے خودکشی کی. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس نے خودکشی نہیں کی، بلکہ اس کو کسی وجہ سے جو کہ ہسپتال والوں کو ہی پتہ ہو سکتی ہے. اس میں جو ہے وہ ہسپتال والوں کو پتہ ہو سکتا ہے کہ مطلب ان لوگوں نے کیوں مارا ہے. شبانہ کا قاتل کون ہے؟ جرار یا ندیم؟ یا پھر اس نے حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر لی؟ پولیس اس کیس کی انویسٹیگیشن کر ہی رہی تھی کہ اس کیس کے تفتیشی افسر SHO شیر خان کو 15 دن کی رخصت پر بھیج دیا گیا. ان کے رخصت پر جانے سے اس کیس نے ایک نیا رخ لیا. وہ نیا رخ کیا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے، مگر ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد دیکھیے ملنا ملانا دل لبھانا پھر جان سے جانا. دیکھیے جب آشنا قاتل بنا، نرس شبانہ اختر کیس کا ڈراپ سین. شبانہ کیس کے تفتیشی افسر تھانہ سٹی گلگت کے انچارج SHO شیر خان کو 15 دن کی رخصت پر بھیج دیا گیا. شیر خان کے رخصت پر جانے کے بعد اس کیس نے ایک اہم ترین موڑ لیا. ان کے رخصت پر جانے کے بعد چارج سنبھالا SHO حفیظ الرحمان نے. انہوں نے شہادتیں حاصل کرنے اور مزید تفتیش کی غرض سے ندیم کو گرفتار کیا اور اس سے اپنے انداز میں تفتیش شروع کی. تفتیش کے دوران سامنے آئے چونکا دینے والے انکشافات. ندیم جس نے اپنے آپ کو منہ بولا بھائی ظاہر کیا تھا، مبینہ طور پر شبانہ کا بلیک میلر نکلا.
وہ جرار اور اس کے دوستوں سے چھٹکارا چاہتا تھا جو اسے کئی بار گھومتے پھرتے اور مختلف عورتوں سے تعلقات بناتے دیکھ چکے تھے۔ اس نے موبائل فون کے سسٹم میں تبدیلی کر کے شبانہ کو SMS پیغامات بھیجے۔ اس نے شبانہ کو اپنے ہی بارے میں بلیک میل کیا۔ شبانہ ندیم کی جان بچانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے ندیم کو بلایا تھا اور سب کچھ بتایا تھا، مگر شبانہ نہیں جانتی تھی کہ جسے وہ بتا رہی ہے وہی اس سارے کیس کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ ندیم نے اس کا موبائل اس لیے لیا تھا تاکہ جرار اور اس کے دوستوں کو بلیک میل کر سکے۔ ندیم نے جرار اور اس کے دوستوں کو حوالات میں بند کرایا اور خود کو شبانہ کا منہ بولا بھائی بتایا۔ مبینہ طور پر اس نے سب کو دیا دھوکہ کھلا اور خود رہا دودھ کا دھلا۔ موبائل کی وجہ سے ان کو ٹریس کیا تھا اور ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور ایک موبائل جو بعد میں لاسٹ میں جو آدمی جوڈیشل ہوا ہے اس نے ایک موبائل بھی دیا تھا، اور اس موبائل کو اس نے کوئی فراڈ قسم کا خود جو اس کو کر کے موبائل میں دھمکیاں دے کے اس کو اس خودکشی پر مجبور کیا تھا۔ بعد میں وہ دوسرا شخص بن کے یہ ڈرامہ رچایا تھا اور خود اپنے چالاکی سے پھر وہ موبائل لا کے جو ہے سابقہ SP صاحب کو پیش بھی کیا تھا۔ بہرحال اس کی کارروائی تکمیل ہوئی ہے اور یہ قتل بالسبب ہم اس کو کہتے ہیں 322۔ اس کیس میں مجھے انوالو کیا تھا جس میں کسی نے میرے خلاف کوئی غلط بیانی کی تھی اور میرے خلاف کوئی اس لڑکی کے موبائل میں آؤٹ باکس میں کچھ میسیج لکھا تھا، جس کی وجہ سے اس نے میرے خلاف پولیس میں FIR کٹوایا۔ تو پولیس نے مجھے گھر سے بلایا، میں تھانہ گیا، مجھے بند کر دیا گیا۔ بند کر کے 14 دن کے ریمانڈ کے بعد مجھے پھر میں بے گناہ ثابت ہو گیا۔ میرے موبائل کی ریکارڈ، اس لڑکی کی موبائل کے ریکارڈ سارے چیک کرنے کے بعد سائبر کرائم سے وہ چیک کرنے کے بعد مجھے بے گناہ قرار دے کے مجھے چھوڑ دیا گیا۔ پھر جو بندہ جس نے مجھے پھنسایا تھا وہ بندہ آخر میں گورنمنٹ نے خود اس کو پکڑ لیا، اور جو بھی واقعہ پیش آیا ہے سارا واقعہ اس لڑکے نے خود اپنے منہ سے بیان کیا ہے۔ ندیم عباس کے اعتراف جرم کے بعد پولیس نے دفعہ 322 کے تحت قتل بالسبب کا پرچہ درج کر لیا۔ سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت کے جج جناب جسٹس نواز عباسی نے اس کیس کا از خود نوٹس لیا اور DIG انویسٹیگیشن امجد خان کو تحقیقات کر کے اس کیس سے متعلق حقائق جلد از جلد منظر عام پر لانے کی ہدایت کی۔ چونکہ میڈیکل رپورٹ کے مطابق اس کی جو موت واقع ہوئی تھی وہ خودکشی کی تھی، لیکن خودکشی کیوں ہوئی، اس کے سبب کون بنا، اس کی ہم نے تفتیش کر کے یہ ایک آدمی کو ہم نے جوڈیشل کیا ہے اور 3 آدمی جو پہلے گرفتار ہو کے چھوٹے تھے اس کو خانہ نمبر 2 میں رکھا گیا ہے۔ خانہ نمبر 2 چالان کا میں رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عدالت میں گواہ پیش ہونے کی صورت میں وہ بھی ملزم ہے، عدالت ان کو طلب کر کے ان کو سزا دے سکتی ہے۔ تو یہ کارروائی ہو کے سارے ہم نے چالان عدالت میں دیا ہے، ابھی عدالت کی صوابدید پر مکمل طور پر تعاون کیا ہے، اور ان کو اس ہاسٹل میں جہاں پر یہ وقع ہوا تھا ان کو لے کے گئے ہیں۔ وہاں کے تمام جو مکین ہیں، چاہے ہاسٹل میں لڑکیاں رہ رہی ہوں یا ہمارے ملازم جو ان کو کیئر ٹیکرز ہیں، پرنسپل ہے، مڈ وائف جو اس کی نائٹ کیئر وہ جو میٹرن ہوتی ہے وہ بھی، اور دادی وادی چوکیدار سب کو ان کو بلا کے پولیس کے سامنے ہم نے سب کو پیش کیا تھا، اور ان کو یہ کہا کہ ان میں سے جو بھی آپ کو مطلوب ہو کسی بھی ٹائم پر آپ ہمیں بتا دیں، ہم آپ کو ہینڈ اوور کریں گے۔ ندیم کے شبانہ کو بلیک میل کرنے کے مبینہ اعتراف میں اس کے قتل کا اعتراف شامل نہیں تھا۔ کیس میں ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ کیا اس نے ندیم کی وجہ سے خودکشی کی، یا جرار اور اس کے دوست اس سے زیادہ چالاک بلیک میلر تو نہیں؟ پولیس فائل کی تحقیق میں یہ خودکشی نہیں، قتل کا کیس محسوس ہوتا ہے۔ کمرے کی چھت جس میں شبانہ پنکھے سے لٹکتی ہوئی پائی گئی زیادہ اونچی نہیں ہے، چنانچہ میز کی سطح سے لے کر پنکھے کے پروں تک کا درمیانی فاصلہ ہے قریباً 4.5 فٹ۔ شبانہ کا قد ہے
قریباً 5 فٹ۔ یہ فاصلہ لٹک کر خودکشی کرنے والے کے لیے مناسب فاصلہ نہیں۔ آدمی لٹک کر اس وقت مر سکتا ہے جب پیروں کے نیچے کوئی چیز نہ ہو اور بدن کا سارا زور گردن پر پڑ جائے۔ شبانہ کے خودکشی کیس میں ایسا نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا۔ میری بچی قتل 100% مجھے یقین ہے کسی نے بھی کیا ہے تو قتل کیا ہے۔ دوسری جانب ندیم کے مبینہ اعتراف کے بعد جمیلہ کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی، جس کے ندیم سے ناجائز مراسم تھے، مگر اس سے پہلے کہ پولیس تھانے پہنچتی، ایک بااثر شخصیت کا فون آنے پر اسے چھوڑ دیا گیا۔ کیس میں یہاں تک کی تفصیلات سامنے آئی تھیں پولیس فائل کی ابتدائی تحقیقات اور پولیس کے بیانات سے، مگر کیس نے آج 11 جولائی کو لیا ایک اور موڑ، جب خصوصی ذرائع سے پولیس فائل کو حاصل ہوا مبینہ ملزم ندیم کا انٹرویو۔ آج ہی موصول ہونے والا یہ انٹرویو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ میرا نام ندیم عباس ہے، میں بر اسپین سے تعلق رکھتا ہوں۔ دراصل یہ شبانہ اختر مقتولہ، اس کی موبائل میرے ہاتھ اس طرح آئی کہ اس کے ساتھ میرے گھر کے والدہ کے ساتھ بھی اس کا تعلق تھا۔ وہ اپنے گھر سے ہمارے لیے تحفے بھی لاتی تھی، اس طرح اس کے ساتھ میرا تعلق تھا۔ اس نے مرنے سے ایک دن پہلے مجھے اپنی موبائل دی تھی، پھر وہ موبائل میں نے اپنے پاس رکھی۔ اگلے دن سنا کہ اس کے انتقال ہوا، خودکشی کر لی۔ پھر میں بہت پریشان تھا کہ کیا کروں۔ پھر میں نے کسی اپنے عزیز سے مشورہ کیا، میں نے کہا کہ یار اس کی موبائل میرے پاس ہے تو اس کا کیا کروں۔ تو اس نے کہا کہ یہ موبائل چپ چاپ پولیس کے حوالے کر دو۔ تو پھر میں نے اس کے مشورے پہ عمل کی اور موبائل کو لے جا کے سیدھے ایس پی اعظم صاحب کے حوالے کیا۔ پھر کچھ دن بعد کچھ لڑکے پکڑے گئے۔ اس کے بعد وہ بینک کے سامنے مجھے کسی پولیس نے دھمکی دی کہ اسی مسئلے میں آپ کو ہی پھنسا کے رہیں گے۔ میرا کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے، جس طرح مجھے موبائل ملا تھا میں نے اسی طرح ہی ایس پی اعظم صاحب کے حوالے کیا ہے۔ مجھے بتایا ہی نہیں کہ میں نے کہا کہ آخر میرا قصور کیا ہے، مجھے یہاں رکھا کیوں ہے، مجھے بتایا ہی نہیں ہے۔ مجھے ریمانڈ کے لیے لے گئے، پھر ادھر سے ڈائریکٹ انویسٹیگیشن ونگ لے گئے۔ پھر وہاں جا کے بھی میں نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن مجھے بتایا ہی نہیں گیا۔ رات کی جب وہ تفتیشی ٹیم آئی تو بتایا کہ آپ نے شبانہ اختر کا قتل کیا ہے۔ میں نے کہا یہ قتل میں نے نہیں کیا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں آپ نے قتل کیا ہے، اسے اندر سے بلا کے باہر لایا ہی، باہر لا کے اس کو مار کے پھر اندر لے جا کے آپ نے